बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान परकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आपने मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा। हम उस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं जिसकी वजह से लोग, हमारे नौजवान बेइंतहा परेशान हैं। यानी कि वो कतरों की बीमारी, कि वो क्या है। ये एक मुसलसल एक लड़ाई है हुक्मा में और डॉक्टरों में। डॉक्टर जो हैं वो इसको बीमारी नहीं गर्दानते, और जबकि हकीम ये जानते हैं, ये समझते हैं, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। और जो मरीज है वो कभी हकीम के पास जाता है और कभी वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है भाग जाओ यहां से, ये कोई बीमारी नहीं है, क्यों मेरा सर खाने आ गए हो। हकीम कहता है तुम्हारा क्या होगा कालिया, तुम्हारा तो हालात बड़े। वो एक फुटबॉल बन जाता है, वो बेचारा इधर से उधर, और वो उसको ये गम जो है वो अंदर ही अंदर से खाए जाता है। ये देखना कि ये कतरे जो हैं किस लेवल पे एक नॉर्मल फिनोमेना है और कब ये एबनॉर्मल बीमारी बन जाती है। ये वो मेरी तहकीक है जो कि मेरी बहुत यानी कि दहाइयों की रिसर्च का एक समर है कि मैंने दोनों में एक डिस्टिंक्शन की है, और इसका जो रिलेशन है वो स्ट्रेस के साथ मैंने डिस्कवर किया है, और फिर मैंने बताया है कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपके दिमागों की जो गिरहें हैं ये खुलती जाएंगी। आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर एक दफा समझ ना आए तो दोबारा देखें, ठीक है। और अपने नौजवानों को ये बताएं, और जो नौजवान हैं वो अपने मसले बा हाल करें, और अपने दोस्तों को भी ये देखने का मशवरा दें, शेयर करें। तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं। तो अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, इसको एंड तक देखना आपने। कतरे जो हैं वो बरामद होने शुरू हुए। सेकेंडली, इस छोटे ग्लैंड कूपर का एक दूसरा काम ये होता है कि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारी पेशाब जो होता है ये असल में तेजाबी होती है। इसमें अच्छी खासी तेजाबियत होती है, और एक लेयर बारीक सी बना के रखता है। म्यूकस होता है जैसे गाढ़ा सा थूक जैसी चीज होती है, गाढ़े थूक जैसी, जो आपकी प्रोटेक्ट कर रही होती है आपकी पेशाब की नाली को। जब पेशाब आता है तो वो साथ ही बह जाती है, लेकिन वो बचा लेती है आपको जो पेशाब की नाली है तेजाब के असरात से। अब वो कूपर ग्लैंड क्या करता है, फौरन और म्यूकस पैदा करता है जो कि आपकी उस नाली को दोबारा कोटिंग करता है, ताकि अगली दफा पेशाब आए तो उसको दोबारा तेजाब वाला ना लगे, और कुछ कतरे वो बाहर में भी निकल जाते हैं। लोग कहते हो मुझे बड़ी सख्त बीमारी है, मुझे पेशाब के बाद म्यूकस यानी रेजदार कतरे आते हैं, और ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से शायद मेरी मनी ज़ाया हो रही है और मैं बहुत कमज़ोर और लावर हो रहा हूँ, और मुझे ये सारी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो रही हैं। सो मैं ये बता रहा था कि ये कूपर ग्लैंड का जो है वो एक नेचुरल फंक्शन है, ठीक हो गया। लेकिन अब कूपर ग्लैंड का फंक्शन ये है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे कतरे वगैरह नहीं आते, और कुछ लोग हैं वो बेचारे कुछ सोचते भी नहीं है सेक्स के मुतालिक, उनको फिर भी कतरे आ रहे होते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है यहां कोई गड़बड़ है कि ये क्यों आखिरकार कतरे आते जा रहे हैं उन लोगों के बावजूद के उनमें कोई सेक्सुअल थॉट नहीं आ रही, और चलते फिरते भी उनको आ रहे हैं, उनके जिस्म में भी कोई गरमाइश बीमारी सी उनके अंदर रह रही है। तो ये क्या, मैं लोगों को मिसाल दिया करता हूं कि एक शख्स है, उसके सामने भूख लगी हुई है, उसे उसके सामने पुलाव आए या इमली की चटनी आ जाए तो उसके मुंह में यकायक पानी आना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि उसके सामने कुछ भी नहीं आ रहा, पेट भी भरा हुआ है, फिर भी उसके मुंह में पानी आता है, हम कहते हैं नहीं, इसको कोई गड़बड़ है, ये बीमारी है, कुछ जुबान में जलन है, कुछ छाले हैं, कुछ भी है जिसकी वजह से उसका थूक निकलता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि
دوسری مثال جس کی میں نے بتایا کہ ایک شخص کو تھوک آتا ہی جا رہا ہے بغیر کسی کی وجہ سے، اور ایک بندے کو اس طرح قطرے آتے ہی جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی بیماری موجود ہے. سو یہ ایک فرق ہے ان دونوں چیزوں میں کہ ایک نیچرل قطرے ہیں اور ایک ان نیچرل قطروں کا فلو ہے. یہ اب ایک ماہر سائیکیٹرسٹ سیکسولوجسٹ یہ اندازہ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ کہاں یہ نیچرل ہے اور کہاں یہ نیچرل نہیں ہے، کہاں ان کا علاج ہونا چاہیے اور کہاں ان کا علاج نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بلا وجہ جو نکلتے رہتے ہیں ان کے پیچھے کیا بیماری انوالو ہوتی ہے، یعنی وہ کیسے ہو جاتا ہے. وہی جو کوپر گلینڈ کا جیسے میں نے بتایا تھا، اگر اس میں کوئی سوزش پیدا ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے، تو اس کی سکریشن بڑھ جائے گی، نکلنا شروع ہو جائیں گے زیادہ. اور یہ کوپر گلینڈ جو ہے آپ کی پریشانی کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو یہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ بھی پروڈیوس کرنا شروع ہوتا ہے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہے، یعنی کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے. تو کوپر گلینڈ کی پیتھولوجی اس کے ساتھ پروسٹیٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جو قطروں کے والے پیشنٹ ہیں ان میں واقعی جسمانی مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹر حضرات ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ایک بہت زیادہ عزت دی ہے کہ میں نے جریان اور دھانت کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا ایز اے بیماری. میں نے مختلف جگہ پر لیکچر دیے، سنگاپور میں، پھر میں نے آسٹریلیا میں، پھر فرانس میں، اور مختلف جگہ پر جا کر میں نے یہ ثابت کیا اور کہ یہ ایکسیسو ڈراپس کا نکلنا نیچرل نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم ایک خاص کیٹیگری میں پھر میں نے اس کو شامل کیا سائیکوسومیٹک ڈیزیز میں. اور باہر کے لوگوں نے، انگریزوں نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ ہاں ہم اس بیماری کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے، اسی لیے لٹریچر میں اس کا کچھ نہیں آیا. تو اللہ کی شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت مجھے دی کہ میں نے لوگوں کو یہ بات باور کروا لی، منوا لی کہ جب یہ ایکسیسو ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہے. اگر کچھ نہ کچھ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی برس کی محنت، یعنی کہ ایٹ لیسٹ میں نے 25 سال اس تحقیق میں لگائے ہیں، اور جس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں. تو جب ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ نیچرل کی حد سے باہر ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے پھر کیا کرنا ہے. تو شکر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی میں نے ڈیوائس کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں کے حساب سے مریض جو ہیں شفا یاب ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نیچرل اور ان نیچرل کہاں تھا، اور ان نیچرل ٹھیک ہو گیا تو انہیں لگا کہ ہاں بھی ہر چیز ان کے جسم کی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، نارمل ہو گئی ہے. سو یہ ہے سٹوری جو دھانت کی ہے. اب جو پیشاب لوگ کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، جن کو قبض ہوتی ہے ان کو قطرے آتے ہیں، یہ کیا چبلا ہے؟ یہ ہمارا ایک پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے جہاں سے وہ منی کا 1/3 آتا ہے، لیکن اس کی نالیاں جو ہیں وہ پیچھے ٹیسٹس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی، اس کی اپنی نالیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک اپنی رطوبت ہوتی ہے. جب وہ زور لگاتے ہیں تو وہ بھری ہوئی نالیاں ان میں سے جو سٹرین کرنے سے وہ قطرے نکل آتے ہیں. سو کیا ہو گیا اگر نکل آئے ہیں؟ پر لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا خوفناک فینومینا ہوتا ہے کہ وہ ان قطروں کو دیکھ کے کہتے ہیں بس اب موت بہت قریب آ گئی ہے. تو اس میں ہے کہ آپ قبض وغیرہ کا علاج کریں. اب جو آپ کی جو سیکشل ایکٹیویٹی ہے یہ نارمل لیول پہ رہنی چاہیے. ہاں اگر یہی جیسے دھان کے قطرے ضرورت سے زیادہ آ رہی ہیں، ہر وقت آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس میں کوئی گڑبڑ ہے. اسی طریقے سے احتلام ہے. احتلام بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کی سیمن بہت جمع ہو گئی ہے، منی زیادہ جمع ہو گئی ہے، تو اس کو کوئی طریقے سے نکلنا چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے خواب کی شکل میں ایک رکھی ہوئی چیز وہ نکل جاتی ہے. لیکن پھر ہفتے میں ایک دفعہ احتلام ہو گیا، چلو جی بڑی بات ہے، 2 دفعہ ہو گیا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کو رات میں 4 دفعہ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس چیز کو بھی سائنس نہیں مانتی تھی.
میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جہاں اتنا احترام ہو رہا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ لوگوں کے سمٹم نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر، باڈی کے اوپر. وہ اداس ہیں، چپ ہیں، بے بس ہیں، جسمانی بیماریاں ان کو ہو رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو وہ بھی اسی طریقے سے جب یہ ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بیماری کی شکل ہے. میں ابھی آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا کہ بیماری کی اصل جو جڑ ہے ان چاروں بیماریوں کی، دانت کی، جریان کی، احتلام کی، ذکاوت حس کی، سب ایک ہے. ان کا بیج ایک ہے. آپ کہیں گے بیج ایک ہے تو ایک بندے کو یہ چاروں کی چاروں کٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ انہی کے ساتھ اٹیچ جو ہے صورت الانزال بھی ہے، اسی کے ساتھ اٹیچ ڈپریشن بھی ہے، اسی کے ساتھ میگرین بھی ہے، اسی کے ساتھ آئی بی ایس بھی ہے، جنہوں کو لوز موشن اور کانسٹیپیشن ہوتی رہتی ہے. ان کے سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بیج ہے. اب لوگ کہیں گے کہ ایک بیج ہے تو یہ ایک بندے کو یہ ساری بیماری اکٹھی ہونی چاہیے، پر میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جب ایک لگاتے ہیں پودا جو بیج ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کسی میں پھول پیدا نہیں ہوتے، جڑیں ہوتی ہیں. میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بیج ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں ان میں ہوں گی. ان میں سے ایک چیز سامنے آ جائے گی، 2 سامنے آ جائے گی، 3 سامنے آ سکتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ساری کی بیماریاں اکٹھی آئیں. اب ان کے پیچھے وہ بیج کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کو ہم سیروٹونین کہتے ہیں. سیروٹونین کی جب کمی ہوتی ہے تو اس جیسی بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سر اٹھانا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب سیروٹونین کی کمی ہوتی ہے تو انسان کے اندر ڈپریشن، انزائٹی، یہ بیماریاں جب پیدا ہوتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں اداسی، رونا، زندگی بیکار لگنا، یہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ سٹریس جو ذہنی سٹریس پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا سٹریس کی وجہ سے السر ہو گیا، یا اس لوگوں کے جوڑوں کی درد شروع ہو گئی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں سٹریس کی وجہ سے دمہ ہو گیا، اور ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زیادہ اس سے بڑھ جاتا ہے. تو سٹریس جب آتا ہے تو یہ باڈی کے اندر انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، جلن جیسے کیمیکلز پیدا کرتا ہے جسے ہم اپنے ٹیکنیکل ٹرمز میں سائٹوکائنز کہتے ہیں. آپ اس میں نہ پڑھیں. اب جو سائٹوکائنز ہیں یہ باڈی کے اندر مختلف جگہ پہ ایک جلن، ایک انفلیمیشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کی باڈی کے اندر الرجک ریئیکشن جیسی چیزیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ایکچولی وہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. پروسٹیٹ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جو غدود ہے پروسٹیٹائٹس اسے کہتے ہیں، نان بیکٹیریل نان وائرل اسے پروسٹیٹس کہتے ہیں. اس طرح کوپر گلینڈ میں بھی وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. جیسے آپ کی وہی انفلیمیشن جیسے پیدا ہو رہی پھیپھڑوں میں، وہ آپ کے نیچے بھی پیدا ہو سکتی ہے. سو سٹریس اور پھر سیروٹونین کا کم ہونا یہ ان تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. تو اگر ہم ان بیماریوں کو جب ایک لیول پر سمجھ جائیں کہ یہ بیماری کی شکل اختیار کر چکے ہیں، یہ والی بات میں بڑی اہم کر رہا ہوں کہ ایک لیول پہ یہ نیچرل فنومنا ہے اور ایک لیول پہ ان نیچرل فنومنا ہے. اب یہ ڈٹرمن کرنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہے، لیکن آپ کو تجربے کے بعد ڈاکٹر کرتا ہے آہستہ آہستہ. اب میرا تو تجربہ اس میں بہت ہو گیا، 25 سال ہو گئے مجھے اس میں لوگوں کو کام کرتے. تو مجھے پتا کچھ کو ٹھیک کرنا ہے کہ کس کا علاج کرنا ہے اور کس کو صرف تسلی اور تشفی دے کے واپس کر دینا ہے. تو جب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہاں یہ ایک بیماری کی اس شکل میں ہے تو پھر اس کے لیے جو میڈیسنز، سائیکو تھراپی، سیکس تھراپی، ایجوکیشن، یہ سب کچھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ زندگی میں اپنی جگہ پر آ سکے. اگر آئے گا تو پڑھے گا، لکھے گا، کام کرے گا، ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا، سب کچھ ہوگا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پورے سب کانٹیننٹ، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب لوگوں کا معاملہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہ لوگ ارب 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ اس تکلیف میں ہیں، وہ کرم میں ہے، وہ اذیت میں ہے. اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جو متھ
یعنی کہ جیسے جو ایک ان ریئل چیزیں ہیں اس کی ایجوکیشن دی جائے، جو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ریئلٹی کو سامنے رکھا جائے، تو لوگوں کی زندگی بہت سہل ہو جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میری ان چیزوں پر عمل کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ بہت صحت مند زندگی انشاءاللہ ذہنی اور جسمانی طور پر گزاریں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.